अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। कल कराची के खून में रंगे हुए दिनों में से एक बदतरीन दिन था। 17 लाशें गिरी एक ही दिन में। इसके अलावा पहले हमने देखा कि अहले तशी के अलामा दीदार अली जलवानी साहब, उनको कत्ल किया जाता है अपने गार्ड के साथ। फिर 3-4 घंटों के बाद ही तबलीगी जमात के 2 मराकज़ से आए हुए उनके जो मेंबर थे उनको गन डाउन कर दिया जाता है। कराची माफिया से भरा हुआ है, भत्ता माफिया, पानी माफिया, मट्टी माफिया, लैंड माफिया। फिर उसके बाद एक जंग चल रही है महाजर नॉन महाजर, फिर एक जंग चल रही है पठानों की और महाजरों की, फिर एक जंग चल रही है सिंधी नेशनलिस्टों की और मेन स्ट्रीम दूसरे लोगों की। अगर आप देखें तो हर लेवल पे कोई ना कोई जंग चल रही है और उसमें फिर अब आ गए हैं तालिबान फैक्टर आ गया है, अलकायदा फैक्टर आ गया। जब 9 सितंबर को ये कराची का ऑन गोइंग ऑपरेशन शुरू हुआ तो कहा गया कि हालात बदल जाएंगे। अब ये बताया जाता है कि 9000 से ज़्यादा जराइम पेशा गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर लाशें हैं जो गिरने बंद होने का नाम नहीं लेती। जो माफियाज हैं वो कहीं से कमज़ोर होते नहीं दिखते। फिर कल स्टेटमेंट आई अल्ताफ़ हुसैन साहब की, MQM की, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो टारगेटेड ऑपरेशन है लॉ इन्फोर्समेंट का, वो टारगेटेड है उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़, महाजर कम्यूनिटी के ख़िलाफ़। और अगर महाजरों ने सब्र का दामन से हाथ से छोड़ दिया तो तमाम पाकिस्तान की अफवाज भी उस पर काबू नहीं पा सकेगी। हम किधर जा रहे हैं? क्या वाकई कराची हमारे हाथ से निकल चुका है? और अगर कराची को ठीक होना है तो किस तरह होगा, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान के। कराची में हमें ज्वाइन किया है सईदा शहला रज़ा साहिबा ने, ये पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की। कराची में ही हमें ज्वाइन किया है वसीम अख्तर साहब ने, ये मरकज़ी रहनुमा हैं MQM के। और लाहौर में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब ने, जो मरकज़ी रहनुमा जमात इस्लामी है और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। सईदा शहला रज़ा साहिबा, मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आपकी पार्टी से इक़्तिदार में भी है सिंध में, बहुत वादे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ये मुझे बताएं, जब अब इतने दिनों के बाद हम देखते हैं करीबन 3 माह बाद लाशें हैं जो उसी रफ्तार से गिर रही हैं, माफियाज हैं जो वहीं के वहीं खड़े हैं, और जो एक बहुत बड़ी जमात है आपकी शहर की वो कहती है कि सिर्फ महाजर बेसिस पे उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो क्या आप लोग बिल्कुल नाकाम नहीं हो गए? क्या ये ग्राउंड्स नहीं बन गई कि फिर आप इक़्तिदार को छोड़ें और दूसरों को संभालने दें कराची को? मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में। और आप लोग जब कराची की बात करते हैं तो मैं कराची को पूरे मुल्क से माइनस करके कभी भी नहीं देखती। एक मखसूस तरीके से कुछ ताकतें पूरे मुल्क को एक्सट्रीमिज़म की तरफ धकेल रही हैं और हर सूबे की अपने जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के डायनामिक्स हैं और सिंध में जो है वो कराची को मुख्तलिफ़ तरीके से डिस्टेबलाइज़ किया जाने की कोशिश मुस्तकिल की जा रही है। मसलन जब हम अपने मोहल्लों में रहते हैं तो हमारे मोहल्लों में आपस में डिफरेंसेस न सिंधी महाजिर का है, न शिया सुन्नी का है, न शिया और अहले सुन्नत वल जमात का है। तो ये सारे लोग मिलकर ही रहते हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं होती। लेकिन अचानक फायरिंग कर कर हम ये देखते हैं कि जहां पहली बात ये है कि एक तो पूरे मुल्क में ये तो हमें पता है, मैं सुन लीजिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि जो आप बता रही हैं ये मसाइल का हमें पता है क्या हो रहा है। मुझे बताएं कि सदबाब ऑन ग्राउंड क्या हुआ है। एक तरफ आप लोग कहते हैं 9000 हमने पकड़ भी लिए, इतने टेररिस्ट हम रोज मार रहे हैं, जमीन पे हकायक तो कुछ भी नहीं बदले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पूरे ही पाकिस्तान में देख रहे हैं कि कोई सद्देबाब नहीं हो रहा। हमने पिंडी में भी देखा कि जहां एक्सट्रीमिज्म की तरफ धकेला गया वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैलाया गया कि इतने गले कटे और इतने ये हुआ और इतनी लाशें हैं। तो एक तरफ जहां एक्सट्रीमिज्म की तरफ वहां कंफ्यूजन भी फैलाया जा रहा है। तो हम सिर्फ कराची ही की बात नहीं कर रहे। आपने कराची को फोकस किया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि कराची में जब मैं देखती हूँ तो एक दिन मुदब्बिर रजा को और उनको जब टारगेट किया गया तो थोड़ी ही देर बाद ये तासुर दिया गया कि जी इसके बदले में एक अहले सुन्नत वल जमात के कोई मुफ्ती थे, डॉक्टर साहब, उनका भी कत्ले आम हुआ। और इसके साथ साथ ये वाली साजिश कि शिया महाजिर और सिंधी स्पीकिंग ये हम नाकाम कर चुके हैं और महाजिर और पठान ये नाकाम हो चुका है।
یہ کوئی اس قسم کی لڑائی گراؤنڈ پہ نہیں ہے اور نہ ہی پارٹیز کے درمیان کنفیوژن ہے. ہاں جو بھتہ مافیا ہیں, جو ہائیڈرنٹ مافیاز ہیں, ان کے خلاف کام بھی ہوا ہے. اگر ان کا آپس میں جھگڑے میں کچھ لوگ مر رہے ہیں تو مافیاز میں یہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک جو دوسرے میٹرز ہیں, چاہے وہ 10 محرم کا جلوس ہو یا کچھ ہو, وہ بہتر طریقے سے ایک ٹیکل ہوئے ہیں. اور باقی جو پورے ملک کی سچویشن ہے, میں اس میں کراچی کو بالکل الگ نہیں کرتی. کراچی میں بہت زیادہ جینوسائیڈ کی جا رہی ہے شیعاز کی, اور یہ اس طرح سے دھکیلا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے شیعہ سنی یا شیعہ اہل حدیث جو ہیں, اہل سنت والجماعت, ان کا جھگڑا ہو جائے. تو لیکن اس پہ بھی قابو کیا جا رہا ہے. علماء کی بھی کوشش ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی اس آگ کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں. لیکن میں ایک بات سے ضرور اتفاق کروں گی, اور یہ پہلے بھی کہا جاتا تھا اور اب بھی, کہ بھائی اگر کسی کی آپس کی دشمنی ہے اور اس میں کسی نے مرڈر کر دیا, تو 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں, پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپس کی دشمنی میں اتنی بڑا, اس جیسے شہر میں جیسے نیو یارک ہے, ممبئی ہے, اس میں 5-6 قتل ہو جاتے ہیں. ملک صاحب کی شائلہ صاحبہ, مجھے رحمان ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آ گئی جب انہوں نے کہا تھا تو اگر کسی کی سٹیٹمنٹ, اگر کوئی اپنے بوائے فرینڈ مروا دیے جب 100 لاشیں گری تھی. خیر میں تو وسیم اختر صاحب کو نہیں, اگر کوئی سٹیٹمنٹ صحیح ہے. وسیم اختر صاحب, میں بھی آپ کا ساتھ ہوں. وسیم اختر صاحب یہ بتائیے, جو آپ نے باتیں سنی شائلہ رضا بی بی کی, کیا آپ کے خیال میں اتنی سمپل بات ہے کہ آپس کی دشمنیاں بھی بیچ میں کاؤنٹ ہو رہی ہیں, اور کس بیسس پہ آپ لوگوں نے اتنا شور ڈال دیا, اور کل آپ نے اتنا سٹرونگ بیان دے دیا کہ اگر ہمارے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو پاک فوج بھی اس پہ قابو نہیں پا سکے گی, تو کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ کے پاس بہت اسلحہ ہے, بہت لوگ ہیں؟ پھر تو وہ بات سچی ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس ملیٹنٹ کارڈرز ہیں, کیونکہ اگر آپ اجازت دے دیں گے تو شاید پورے شہر میں آگ لگ جائے گی. ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں مالک صاحب, اس ایشو کو سیریسلی لینا چاہیے ہم سب کو. جہاں تک کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے, شائلہ صاحبہ نے جو بات کی میں ان سے بھی اتفاق کروں گا. یہ آج کا بگاڑ نہیں ہے مالک صاحب, ہم سب جانتے ہیں یہ بہت پرانا بگاڑ ہے. اس میں غلطیاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی ہیں, اور ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں لوکلی صوبائی, ان کی بھی غلطیاں ہیں. ماضی میں سی آئی ڈی ہوا کرتی تھی جو اپنا گراؤنڈ پہ کام کرتی تھی, انفارمیشن کلیکٹ کرتی تھی, ہر اس قسم کے ایلیمنٹس کی رپورٹ جو ہیں وہ ادارے کو پہنچاتی تھیں. وہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں. اس کے بعد اگر میں اور فیڈرل ایجنسیز پہ جاؤں تو بینڈ آؤٹ فٹس جب ڈکلیئر کیا ایسی تنظیموں کو, ایسی مذہبی جماعتوں کو جو کہ بینڈ ڈکلیئر ہو گئیں, پھر انہوں نے اپنا کام دوسرے ناموں سے شروع کر دیا. ہماری ایجنسیز فیڈرل لیول پہ انہوں نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا, وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے. فقوں کے حوالے سے ان تنظیموں میں غلط ایلیمنٹس بھی پروان چڑھتے رہے جو کہ آج مس یوز ہو رہے ہیں. یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے مالک صاحب, یہ لڑوایا جا رہا ہے. یہ شیعہ کو مار کے, سنی کو مار کے امن تباہ کیا جا رہا ہے بڑے شہر میں, تاکہ پورے ملک میں اس کا افیکٹ ہو, پورا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو. یہ میرا کام نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہے. وسیم صاحب یہ بتائیں, جو جماعتیں ہیں, دو سوال میرے ہیں. پہلے ہی اتنی زیادہ ڈیویژنز تھیں, میں جواب دے رہا ہوں, دوسرے کا جواب نہیں دیا مالک میں نے. نہیں, دوسرا میں اسی پہ ایڈ کر لیں. اس تمام ڈیویژنز کے اندر ایک تو وہی دوسرا سوال میرا اپنی جگہ پہ ہے کہ کس بات کی آپ دھمکی دے رہے ہیں, کتنے ملیٹنٹ کارڈرز ہیں. دوسرا, ابھی یہ تمام ڈیویژنز پہلے تھیں, آپ نے جماعت اسلامی کا بھی بیچ میں ایڈ کر دیا, اس پہ پابندی لگاؤ, قاتل ہیں, ٹیررسٹ ہیں, تو آپ لوگ کیوں ہوا دے رہے ہیں تمام فسادوں کو؟ ایسا نہیں ہے, میں صرف خدشات ظاہر کر رہا ہوں. میرے لیڈر نے جو بیان دیا ہے وہ خدشات ہیں. خدشات کیسے ہوتے ہیں مالک صاحب؟ جب مثالیں سامنے گراؤنڈ پہ سامنے آتی ہیں. خدشات کیا ہیں؟ خدشات ہمیں بدقسمتی سے ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے. بنگالی کہہ کے بنگالی کو ڈسکرمنیٹ کر کے آج ہم نے بنگلہ دیش بنوا دیا. اس کے ساتھ بھی وہی ظلم ہوتا تھا جو آج کراچی میں ایک کمیونٹی کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے. میں اس کی مثالیں دے کے آپ کو کنونس کر سکتا ہوں. جب یہاں ٹارگیٹ ایکشن ہو رہا ہے کراچی میں, یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا, یہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, ہماری وہ تھی ضرورت.
ہم چاہ رہے تھے کراچی میں امن ہو, کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا, سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. الطاف بھائی کا سٹیٹمنٹ آیا کہ فوج کو آنا چاہیے, تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے اور کیبنٹ میٹنگ ہوئی. مگر افسوس کہ اوورسی کمیٹی آج بھی نہیں بنی. جو زیادتیاں کراچی میں ہو رہی ہیں, الطاف بھائی ان کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں, اور خدشات لیڈر ظاہر کرتا ہے تاکہ ادارے جو ہیں وہ اگر کہیں غلطی کر رہے ہو تو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. وہ غلطیاں مجھے وہ سٹیٹمنٹ سمجھائیں, مجھے وسیم بھائی وہ سٹیٹمنٹ سمجھائیں کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو فوج بھی قابل. میں وہیں آ رہا ہوں مالک صاحب, میں وہیں آ رہا ہوں مالک صاحب, میں وہیں آ رہا ہوں مالک صاحب. مجھے جواب دینے تو دیں, آپ تیسری دفعہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اپنا. دیکھیں جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں, جو کراچی میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, 700 لڑکا گرفتار ہوا, جب وہ ریلیز ہو کے آتا ہے تو وہ 3rd ڈگری ٹارچر کھائے ہوئے ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نچلا طبقہ جو ہے جو سلوک کر رہا ہے, وہ مہاجروں کے نام پہ مہاجر گالیاں دے دے کے اس کی ماں کو, اس کے باپ کو, کہ تمہارا باپ تو مائگریٹ کر کے آیا تھا. یہ ریکارڈ پہ ساری چیزیں, میں یہ سٹوری نہیں بنا رہا ہوں, آپ کے لوگوں نے دیکھی ہے, صحافی بھائیوں کو دکھائی بھی ہیں ہم نے, جتنا 3rd ڈگری ٹارچر اور جو مغلظات ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, تو یہ ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا تھا, یہ وہی بنگالی تھا جس کو ہم نے ذلیل کیا تھا, آج وہ الگ بیٹھا ہے ہم سے. تو لیڈر کا کام ہوتا ہے خدشات ظاہر کرنا تاکہ ادارے اپنی اصلاح کریں. اگر اس قسم کی کوئی نیچے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اداروں میں اوپر آفیسرز کو نہیں پتا, تو کم از کم وہ انکوائری کریں اس کی. الطاف حسین خامخواہ میں نہیں بات کر رہے, الطاف حسین نے 5 سال پہلے طالبانائزیشن کی بات کی تھی کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے, کسی نے کام نہیں کرا. آج طالبان کھڑی ہے. جماعت اسلامی کہاں سے آ گئی سارے مسئلے میں؟ دیکھیں اب وہ خدشات ہیں. خدشات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہاں جو ہم نے ڈیمانڈ کی, ہمارے انوسنٹ لوگوں کو گھروں سے گرفتار کیا جا رہا ہے. میری پارٹی میں اگر کوئی کرمنل ہوگا تو وہ گھر نہیں بیٹھے گا, وہ ہائیڈنگ میں چلا جائے گا, وہ گھر سے گرفتاری نہیں دے گا, مسجد سے گرفتاری نہیں ہو رہی ہوگی, اس کی اسپتال سے گرفتاری نہیں ہو رہی ہوگی. لاہور میں جو پرسوں واقعہ ہوا, وہاں پورے ملک نے دیکھا کہ پورا لاہور جیم ہوا, بسیں جلائی گئیں, عورتوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہاسٹل کے اندر کیا کیا ہوا, پکڑے گئے لوگ, شراب کی بوتلیں نکلی, گولیاں, اسلحہ نکلا کمرے سے ناظم کے, جو کہ سربراہ ہے جمعیت کا وہاں. اب ان کو گرفتار کر کے آپ فوراً چھوڑ دیتے ہو. جن کے جو لیڈر ہیں وہ آپ کے فوجیوں کو شہید نہیں کہہ رہے, وہ حکیم اللہ محسود کو شہید کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, پھر میں پراچا صاحب سے بھی لیتا ہوں. اگر لاہور کی پولیس کسی کے کمرے سے کوئی چیز برآمد کرے تو وہ سچی, کراچی میں رینجرز آپ کے لوگوں کو پکڑیں یا ٹارگٹ آپریشن کر کے آپ کے لوگوں کو پکڑیں تو وہ جھوٹے. تو پھر یا تو دونوں طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹھیک ہیں یا دونوں طرف غلط ہیں. یہ پک اینڈ چوز تو نہیں ہو سکتا نا. لاہور کی میں صوبائی معاملہ ہے, مجھے پتا ہے, مگر جو کام ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, پکڑ کے چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا. میرے تو آپ شریف جو یہاں علاقے ہیں ان میں سے محاصرے کر کے آپ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے لے جا رہے ہو, ٹارچر کر رہے ہو, اور پھر ان کو چھوڑ بھی رہے ہو. انوسنٹ ہیں وہ. اگر میرا کرمنل ہے تو اس کو پکڑیں, میں یہ نہیں بول رہا کہ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو آپ, مگر جس کو چھوڑ رہے ہو اس کے دماغ میں کیا ڈال کے چھوڑ رہے ہو. مہاجروں سے نفرت, یہ وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم سے انٹروگیشن میں کیا کیا مغلظات گالیاں بکی گئی. ہماری ماں کو, ہمارے باپ کو کہا گیا تمہارا باپ تو انڈین ایجنٹ ہے, انڈیا سے مائگریٹ کر کے یہاں آیا, تم تو پاکستانی ہو ہی نہیں. میں ذرا پراچا صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. تو وسیم بھائی میں ذرا مجھے گفتگو کر لوں. پراچا صاحب آپ نے باتیں سنی وسیم اختر صاحب کی, بھرے پڑے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹارگٹ آپریشن ہو رہا ہے, ہمارے پاس زیادتی ہونی ہے, اور آپ لوگ وہ جماعت جس کے آپ کے ناظموں کے کمروں میں سے شرابیں پکڑی جا رہی ہیں, القاعدہ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, آپ جو طالبان کے قاتل ہیں ان کو آپ لوگ شہداء کہتے ہیں, تو آپ لوگ کھلے دندناتے پھر رہے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت ہی اہم ٹاپک ہے مالک صاحب. کراچی کے اندر جو ہو رہا ہے مسلسل, یعنی اس آپریشن کے باوجود کہ جس کا بڑا چرچا ہے, اس کے باوجود قتل و غارت ہو رہی ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, اور اس کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ کبھی اہل تشیع کے اور کبھی اہل سنت کے, تبلیغی جماعت کے, گویا کہ جیسے وسیم صاحب نے کہا, کوئی ایک طبقہ ہے جو دونوں طرف آگ لگانا چاہتا ہے. اور اس لحاظ سے یہ بڑی ضروری بات تھی کہ اس وقت بار بار بات کی جائے کہ اس معاملے کو بے نقاب کیا جائے. جو اس کے پیچھے ایلیمنٹ ہے, جو اس سے فوائد اٹھانا چاہتا ہے, وہ سارے کے سارے بے نقاب ہوں. اب اس کے بعد دوسری بات جو انہوں نے فرما دی کہ جناب پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ ہوا اور وہاں کے لوگ چھوڑ دیے گئے, کوئی چھوڑے نہیں گئے.
عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں, جیلوں کے اندر پڑے ہیں, بے گناہ ان پہ کوئی جھوٹے الزامات ہیں. یعنی عدالت نے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے, اس نے یہ کہا کہ یہ بالکل ان پہ انسداد دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی, انہوں نے توڑ دی اور واپس بھیج دیا. تو یہ جو جھوٹ بیان کیا جاتا ہے, لیکن پراچا صاحب حکومت تو اس پہ اپیل کر رہی ہے, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کے یہ کیسز ہیں. نہیں, مطلب حکومتیں تو ہمیشہ مخالف ہوتی ہیں, اور حکومتوں کے مسائل اور ہیں, مہنگائی کی ہوئی ہے انہوں نے, بدامنی ان کے طرف سے ہو رہی ہے, حالات انتہائی بدنما شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. تو جو ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ آپ پہ پابندی لگنی چاہیے, جو پابندی کا مطالبہ کیا ہے. مالک صاحب آپ نے ان کو وقت دیا, مجھے بھی آپ موقع دیں. نہیں, بالکل فرمائیے, بالکل فرمائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ تھا, اور کہا کہ جی وہاں سے شراب پکڑی گئی, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ ایک بے گناہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے شراب لکھی, وہ بھگتیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. میں ان اسلحے کی بھی بات نہیں کرتا جو بھارت کے اسلحے جو ہیں وہ نکلے ہیں دفاتر سے, اور نہ اس واقعے کا ذکر کرتا ہوں کہ ادھر لیک ایم پی اے سابق گرفتار ہوا ہے, اگلے دن 4 آدمی جو ہیں وہ بے گناہ مار دیے گئے جن کا کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے تو گرفتار نہیں کیا. پھر اسی طرح سے بسیں جلائی گئیں, رکشے جلائے گئے, وہاں پہ دکانیں جلائی گئیں. ہم اس کلچر کے خلاف ہیں, ہم اس کلچر کو ہمیشہ ہم نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے, اور اگر کہیں کوئی ہمارا آدمی ملوث ہوگا ہم اس کو قانون کے حوالے کریں گے. یہ تو ہے ایک اصولی بات. اب جو اس وقت اہم ترین بات تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ راجہ صاحب آپ ایک سیکنڈ, اگر میں ایک سوال میرا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تشدد جو ہے وہ ایم کیو ایم نے آج تک ان کی تاریخ ہے, لیکن جماعت کی یا جمعیت کی خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو آپ کا ونگ ہے, اس کی کوئی تشدد کی تاریخ نہیں ہے. مالک صاحب ان پہ تشدد ہوا ہے, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہمارے لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو ہم پر اگر کہیں کوئی کیسز بنے, ہم عدالتوں سے بری ہوئے ہیں ہمارے لوگ. یہ 50 سال کی تاریخ ہے, پنجاب یونیورسٹی میں نصف صدی کا قصہ ہے, یہاں 1962 سے اسلامی جمعیت طلبہ ہے, اور یہاں اللہ کا فضل و کرم ہے, جب تک یونینز رہی بھاری میجارٹی سے ہم جیتتے رہے. خود میں رہا, جاوید ہاشمی رہے, ہم بھی لاہور کی یونیورسٹیوں میں اس لیے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم نے بھی بڑی دہشت, آپ نے دہشت کہاں, آپ نے کتاب میلے نہیں دیکھے, آپ نے جو ہے وہ ہفتہ کتب مناتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے میرٹ کے لیے جنگ کرتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھا, آپ نے بڑے پیمانے پہ بسیں بچوں کے لیے حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے متوسط طبقے کے لیے جو ہم جنگ کرتے ہیں کہ فیسیں نہ بڑھائی جائیں, یہ غریب کو بھی پڑھنے دیا جائے, یہ تعلیمی تاجروں کا حوالہ, یہ ساری آپ نے نہیں دیکھی. پراچا صاحب یہ بتائیے کہ کس طرح سیاسی جماعتیں مل کے کریں, کیونکہ ہاں یہ اہم بات ہے. کراچی میں میرا سوال یہ ہے, اور میں سوال میرا سن لیجئے, کیونکہ اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, جو بڑی جماعتیں ہیں, اور آپ ہیں جن کو وہ قاتل کہتے ہیں ان کو آپ لوگ شہید کہتے ہیں, جن کو وہ دوسری مافیا کہتے ہیں ان کو آپ مجاہد کہتے ہیں, تو پھر آپ دونوں کس طرح مل کے کراچی میں امن میں کوئی کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب, امن قائم کریں, کوئی ان میں سے ان چیزیں رکاوٹ نہیں ہے. ہم کسی دہشت گرد کو ہم شہید نہیں کہتے, یہ بالکل ہمارا اصولی موقف ہے. نہ ہم جو ہے حکیم اللہ کو آپ لوگ شہید کہتے ہیں. میری گزارش سنیں, 86 پروگرام ہو چکے ہیں, ہم اس کا جواب دے چکے ہیں بڑی دفعہ, اور بالکل ایک خاص, میں یہ نہیں چاہتا کہ آج پھر ہم اسی طرف نکل جائیں, اس پہ بہت ہو چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا امن ضروری ہے, مل بیٹھے, ہم پوری طرح تعاون کریں گے. جماعت اسلامی 1986 سے پہلے جماعت اسلامی کا اس شہر کے اندر ایک ہولڈ تھا, تو اللہ کا فضل و کرم ہے, کوئی جو ہے وہ علاقائیت اور لسانیت اور کوئی مجھے یہاں پہ پراچا صاحب مجھے یہاں پہ کمرشل بریک لینا ہے. کمرشل بریک سے آ کے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جو پارٹیز ایک طرف ایک پارٹی دوسری پارٹی کو پہ پابندی کا مطالبہ کرتی ہے, دوسری پارٹی ان کو کہتی ہے کہ یہ خود ان کے ہاتھ خون میں رنگے میں ہیں, جو حکمران جماعت ہے اس کے پاس 3 مہینوں میں کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے سوائے گرتی ہوئی لاشوں کے. ان تمام حالات میں پھر سارے کہتے ہیں کوئی ہڈن ہاتھ ہے جو یہ تمام چیزیں بڑھا رہا ہے, ہمیشہ ایک خفیہ ہاتھ ہی ہوتا ہے جو آج تک 60 سالوں میں ہمیں نہیں ملا. یہ کیسے مل کے بات کریں گے اور کس طرح کراچی میں حالات بدل سکتے ہیں, اس بریک کے بعد.
جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. علامہ واحدی صاحب یہ بتائیے, آپ نے ساری باتیں سنی, پہلے تو یہ بتائیں یہ جو کراچی میں لاشیں گر رہی ہیں اور جو یہ کبھی ایک آپ کے علامہ صاحب مارے گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ تبلیغی جماعت کے لوگ مارے گئے, اس سے پہلے شہادتیں ہوئیں, کیا شیعہ سنی فساد ہو رہا ہے آپ کے خیال میں کہ یہ اوور آل چیز کے اندر آپ پھنس گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عرصہ دراز سے شیعہ سنی آپس میں بھائی بھائی ہیں, اکٹھے مل کر رہ رہے ہیں. شیعہ سنی کہیں بھی آپس میں شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے. ہزار بار افسوس کہ یہاں دہشت گردی ہے خالصتاً, جو ایشو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ GHQ پہ حملہ ہوتا ہے, مہران ایئر بیس پہ حملہ ہوتا ہے, منہاس ایئر بیس پہ حملہ ہوتا ہے, اور دیامر کی پہاڑوں میں سیاحوں پہ حملہ ہوتا ہے, طالبات کو کوئٹہ میں یونیورسٹی میں نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ کمپلیکس پہ حملہ ہوتا ہے. یہ سب حملے, اور پھر شیعوں پہ, دیوبندیوں پہ, بریلویوں پہ اور دوسرے سب پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا خالصتاً مسئلہ ہے, یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہاں پاکستان کے دشمن ملوث ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں ان کی کوشش ہے کہ اس دہشت گردی کو مسئلے کو کسی انداز میں فرقہ واریت بنائے. جو کل پریس کانفرنس ہوئی اس میں علامہ صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ اہل تشیع کو مارا جا رہا ہے, اور ان کی جو تمام تقریر تھی پریس کانفرنس جب انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کریں, تو انہوں نے یہ باتیں نہیں کی جو آپ نے کی. انہوں نے یہی کہا کہ جیسے شیعہ سنی فساد چل رہا ہے اور شیعوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بات کی. میں ظاہر ہے ایک قومی پلیٹ فارم سے علامہ ساجد نقوی صاحب کی قیادت ہے پورے پاکستان میں, جس قیادت نے ہمیشہ شیعہ سنی وحدت کے حوالے سے کام کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی چند دنوں سے کئی جوان شہید ہو رہے ہیں, دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں. محرم سے پہلے بھی اس طرف سے مارے گئے تو اس طرف سے مارے گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ قوتیں ہیں جو یہ دہشت گردی کرا کے دونوں اطراف سے افراد کو مار کے وہ چاہتے ہیں, ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے شیعہ سنی کو آپس میں لڑایا جائے. لیکن عرصے سے یہ کوشش جاری ہے, لیکن الحمدللہ بزرگ علماء کے جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے یہ شیعہ سنی فساد نہ بن سکا. آج تک شیعہ سنی اکٹھے ہیں. ابھی چند دن پہلے ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں, صاحبزادہ ابوالخیر زبیر کی صدارت میں. انہوں نے بڑا واضح اعلامیہ دیا اور اتحاد و وحدت کے ہم سب شریک تھے. پھر متحدہ مجلس عمل کی جو جماعتیں ہیں ان کا اجلاس مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلایا. سب نے یکجا ہو کے, یکسو ہو کے ایک محبت اور اتحاد کا پیغام دیا. حتیٰ باتیں ہو رہی تھی جناب کے جلوسوں کو, محرم کے جلوسوں کو, عید میلاد النبی کے جلوسوں کو پابند کیا جائے, محدود کیا جائے. دونوں بزرگوں نے, دونوں فورم جو ہے انہوں نے واضح اعلان کیا یہ جلوس صدیوں سے چل رہے ہیں, ان جلوسوں پہ کسی قسم کی پابندی قابل قبول نہیں ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلے وہ اس طرح کی باتوں کو ہوا دے رہے ہیں. لیکن میں مہم بات عرض کروں, مذمت کرتے ہیں کل والے واقعات کی, لیکن ریاست ناکام ہے. ریاست جس نے اس ملک کے عوام کو یہ وعدہ دیا تھا کہ ہم آپ کے جان و مال کا تحفظ کریں گے, آج عوام کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہو رہا. حکمران ہو, خواہ مرکزی وفاقی حکمران ہو یا صوبوں کے حکمران ہو, ہم سمجھتے ہیں واضح طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں. دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. یہاں میں ایک جملہ عرض کروں کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے اس کے بعد سزا کا عمل نہ ہو, مجھے بتائیں اس معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا, اس ملک میں امن کیسے قائم ہوگا. واضح طور پر ہماری گزشتہ حکومت نے بھی اور موجودہ حکومت نے بھی وہ دہشت گرد جو عدالت عالیہ کی طرف سے سزائے موت ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے روکا ہوا ہے جناب ان کی فائلوں کو کہ نہیں, سزائے موت پہ عمل درآمد نہیں ہونا. اور واضح طور پر ایک اسلامی ریاست میں یہ کہہ کر ہم سمجھتے ہیں قرآن کا وہ حکم ہے قصاص کے حوالے سے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے, قرآن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں جب تک قرآنی احکام کے مطابق اس اسلامی ریاست میں عمل نہیں ہوگا, دہشت گردوں پہ مضبوط اور آہنی ہاتھ نہیں ڈالے جائے گا, یہ لاشیں گرتی رہیں گی, اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. وسیم اختر صاحب, پھر میں نے سیدہ شیلا رضا کے پاس جانا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو راجہ صاحب نے بات کی ان کی آپ پرابلم یہ ہے کہ اگر جماعت کا بھی دیکھیں, آپ کی پارٹی کی بھی دیکھیں, تو حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ دونوں کی تاریخ میں کافی خون بھی ہے, کافی تشدد بھی ہے. ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ بھی تشدد کی سیاست میں انوالو رہے ہیں, تو کس طرح آپ ان پہ پابندیوں کا مطالبہ لگا رہے ہیں, کس طرح آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز آپ کی اور ان کی ہیں, کیا آپ لوگ سارے مل کے کراچی میں ابھی بھی اکٹھے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں, میری جماعت کے قائد نے کبھی یہ نہیں کہا
کہ کوئی دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگ شہید کیے ہیں، بم سے اڑائے ہیں، مدرسے، مسجدیں، امام بارگاہیں، اسکول، گردنیں کاٹی ہیں پولیس والوں کی، فوجیوں کی، بچوں کو بم سے اڑایا ہے، میرے قائد نے کبھی اس کو شہید نہیں کہا یہ کام کرنے والے کو، اور جس نے ایکسپٹ کیا ہو کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے. انچولی میں بم بلاسٹ ہوا، اس کو کنڈیم کیا ہے طالبان نے، ایکسپٹ کیا ہے کہ میں نے مارے ہیں. اور ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں یہ خود اسامہ بن لادن کو شہید کہہ رہے ہیں، حکیم اللہ محسود کو شہید کہہ رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا مثال دوں بھائی میں آپ کو؟ ڈفرنس آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھو، آپ فیصلہ کرو. میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں امن ہو. میرے شہر میں روز 18-20 لاشیں گر رہی ہیں، ان گھروں سے پوچھو جن کے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں. اب ہم اگر جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، میں کھل کے نام لے لیتا ہوں، یہ جماعت اسلامی اینڈ پی ٹی آئی، یہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف کنڈمنیشن بھی نہیں دیتے، ان کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، ان کے خلاف جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالتے. جب ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا جو ہمارا ملک تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، تو میں اس جماعت کو، ان جماعتوں کو کہاں کھڑا کروں گا بھائی؟ ہم ماڈریٹ لبرل لوگ ہیں، ہم قائد اعظم کے پیروکار ہیں، ہم چاہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان وجود میں جو آ چکا ہے اس کو آگے لے کے جائیں. مگر افسوس کہ قائد اعظم کے گھر اڑائے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ سنی سب مسلمان ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں. مگر آپ ان کی پالیسی دیکھ لیں. آپ اور جماعت اسلامی مل کے کام کر سکتے ہیں کراچی میں امن کے لیے؟ ان کو کہیں کہ یہ حکیم اللہ محسود کو دہشت گرد کہیں، میں ساتھ مل جاؤں گا ان کے. دوسرا، علامہ وائدی صاحب نے ایک بات کی، میں شہلا رضا صاحبہ سے پوچھا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ریاست مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے کسی کو تحفظ دینے میں اور مجرموں کو سزائیں دینے میں. کیا ریاست ناکام ہو چکی ہے؟ کیا کراچی ریاست کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے؟ یہ کراچی کو نہ لیں، پورا ملک اس میں گھرا ہوا ہے، آج کا نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں جب سے ضیاء الحق کا دور آیا تھا، جب سے اور آج تک سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو انٹیلیجنس کی بات کی، آئی بی، ایم آئی، آئی ایس آئی، اس کا کام ہے کہ بینڈ آؤٹ فٹس کو دیکھیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے یا گنز پر دی جا رہی ہیں. جہاں تک وسیم صاحب، وہ تو جہاں تک ادارے تباہ ہونے کا، وہ تو آپ کی پارٹی بھی اور پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے اقتدار میں ہیں، تو اس لیے وہ تو آپ بری الذمہ تو آپ بھی نہیں ہے نا اس میں. وہ تو دونوں کا you have to share the burden. سنیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، اس سے اوپر جا چکی ہے بات. حکومتیں صرف کٹ پتلیاں ہیں، حکومتوں کا کوئی زور نہیں چلتا، آج کی بھی ہوں اور ماضی کی بھی ہوں، سب کٹ پتلیاں ہیں. کس کا چلتا ہے؟ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہے یہاں. اسٹیبلشمنٹ اپنے کام منواتی ہے، کرتی ہے. آج اگر وہ چاہے تو یہ جو فقہ ہیں ان کے اندر جو بینڈ آؤٹ فٹس کو یہ فوج ہے، یار مالک، اگر آپ بیچ میں بولو گے تو جواب تو ختم ہو جائے گا نا. پھر دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے ان بینڈ آؤٹ فٹس کو چیک نہیں کیا، ان کو دوسرے ناموں سے کام کرنے دیا. یہ ہر صوبے میں پنپے ہیں. 5 سال پہلے الطاف بھائی نے کھل کے بیان دیے تھے طالبانائزیشن ہو رہی ہے کراچی میں، تو ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ چیک کریں کہ کہاں کہاں یہ بیٹھے ہیں؟ آج یہ مضبوط ہو کے کراچی میں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کس کی غلطیاں ہیں؟ یہ پولیس والے کے ہاتھ نہیں آئیں گے یہ لوگ، یہ رینجرز کا کام نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس کا کام ہے، اور اس پہ پھر امپلیمنٹیشن کا کام ہے جو کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کر سکتے ہیں. اب معاملہ جو ہے وہ حکومتوں سے آگے جا چکا ہے. تمام پارٹیسپینٹ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ کراچی کا، ملک کا تو ہمیں جو ہے مسئلہ سامنے ہے، کراچی کا کیا حل ہے اب جہاں اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے، ہر مافیا ویسے کی ویسے کھڑی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، لگتا ہے کچھ نہیں بدلا سوائے ہیڈ لائنز کے یا روز کے نمبر سے. کسی دن 15 مرتے ہیں، کسی دن 14، کسی دن 13. اور شہلا رضا سے شروع کروں گا کیونکہ ان کی حکومت ہے. کیا ان کی حکومت اور ریاست ناکام ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو بتائیں پھر وہ کس طرح کریں گے. اس بریک کے بعد
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ کراچی میں ہو سکتا ہے کہ نہیں. شیلا رضا صاحبہ یہ بتائیے آپ کی گورنمنٹ ہے, کیا کریں گے آپ آنے والے ہفتوں میں دنوں میں کہ کچھ حالات بدلیں, کیونکہ ابھی تک کچھ نہیں بدلا. مالک صاحب آپ کے پروگرام سے پہلے, اگر آج کے آپ پروگرام سے پہلے خبریں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کراچی میں ایک بہت اہم القاعدہ کے کمانڈر کو جو ہے آج مارا گیا ہے, فضل الرحمان کو. اور یہی وہ قوتیں ہیں جو ایٹ اے ٹائم پورے ملک میں مصیبتیں پھیلا رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ کنفیوژن بھی پھیلا رہی ہیں. کراچی میں تو اس سے پہلے بھی نعیم چوہا گروپ, آصف چھوٹو, یہ سارے لوگ پکڑے گئے, اس کے علاوہ اور لوگ بھی, لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا یہ کہہ کے کہ جی پولیس والے ہی ان کے جو ہیں گواہ ہیں. اب ان کو جیکٹوں کے ساتھ پکڑا جائے اور پھر کہا جائے کہ بھئی پولیس والے گواہ ہیں, کون آئے گا ان کی اس کی گواہی کے لیے. اور دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے, نہیں دوسری بات مجھے یہ نہیں, ایک بتا دیجئے ایم کیو ایم کا جو یہ کلیم ہے کہ ان کے خلاف ٹارگٹ آپریشن ہو رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ کر رہی ہے, کیا یہ صحیح کلیم ہے, جائز ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے اسمبلی کا سیشن 2-3 دفعہ ہوا ہے اور وہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں اٹھائی گئی, لیکن کل الطاف حسین صاحب کی اسپیچ میں یہ بات اٹھائی گئی ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو منظر عام پہ لایا جائے, اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں تو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی کسی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, ہم ہمیشہ دہشت گرد کے پیچھے جا رہے ہیں. دوسری بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سندھ حکومت تو یہ کوشش کر بھی رہی ہے, لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ ڈی آئی خان میں بنو جیل ٹوٹی اور وہاں پہ جو لوگ اتنے لوگوں کو 234 لوگوں کو نکال کے لے گئے اور اپنے ناپسندیدہ افراد کو انہوں نے ذبح کیا, ان کو پکڑنے کو کوئی نہیں کہتا. پشاور میں 24 ہفتوں میں 26 کریکر دھماکے کیے گئے بھتے پہ, وہاں کوئی بات نہیں ہو رہی. وہاں روز قانون توڑا جا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, کوئی بات نہیں کر رہا. پنڈی میں جو ہے پنڈی واقعے کے بعد ایک اتنی کنفیوژن پھیلائی گئی اور ایک ایسی جماعت کو اسٹیک ہولڈر کر کے سرکاری پورا پروٹوکول دیا گیا, اس پہ بات کی جانی چاہیے کہ یہ جو ایکسٹریمزم کی طرف دھکیلنے والی قوتیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. وسیم اختر صاحب, چلے وسیم اختر صاحب یہ بتائیے کہ مجھے ویری کوئکلی کیا چاہتے ہیں آپ. کل الطاف صاحب نے کہا کہ فوج ایم کیو ایم کو گلے لگا لے, تو آپ کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ فوج ایک چیز ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فوج مار رہی ہے وہاں پہ, تو وہ اگر ختم ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں کراچی بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں مالک, الطاف بھائی کو کیوں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس کو تو دیکھیں یہ سیاست نہیں ہے, وہ نیک نیتی سے بول رہے ہیں کہ ایسی چیزیں سامنے ان کے آ رہی ہیں تو وہ اشارتاً کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی فوج گلے لگائے, ہم پاکستانی ہیں, جو نیچے ہمارے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے مہاجر کے نام پہ وہ نہ کریں. تو وہ تو ایک اچھا میسج دے رہے ہیں کہ اوپر والے شاید جاگ جائیں, اور نیچے اگر کوئی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو چیک کریں. وہ تو اچھی بات کی ہے انہوں نے, کوئی بڑا نقصان نہ ہو. جہاں تک کراچی کا امیجیٹ سٹیپ کیا ہے کہ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے, امیجیٹ سٹیپ کیا ہے کہ اوور سائٹ کمیٹی بنے جس کا وعدہ ہوا تھا, جس میں تمام پولیٹیکل جماعتیں ہوں؟ بالکل بننی چاہیے, اوورسی کمیٹی بننی چاہیے جس کا وعدہ تھا, تاکہ وہ دیکھیں جو وہ وسیم بھائی جو سپریم کورٹ کی رول آبزرویشن تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں نے خود ملیٹنٹ ونگ پالے ہوئے ہیں, تو پھر آپ لوگ تو پھر اس میں شامل ہو جاؤ گے. اگر میرے اندر ونگ ہے تو اس کو پکڑے نا بھائی, میں کب روک رہا ہوں؟ میں نے تو خود فوج بلائی ہے, میں نے تو خود کہا ہے کہ آئیں اور ٹارگٹ ایکشن کریں یہاں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فرید پراچا صاحب سر ویری کوئکلی کیا کرے کراچی میں امیجیٹلی کے حالات بہتر ہوں؟ میری دفعہ تو آپ نے کوئکلی کہہ دیا. گزارش یہ ہے سر میں سب کو کاٹ رہا ہوں جلدی. میں ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے خلاف, کسی طبقے یا کسی زبان بولنے والے کے خلاف کسی صورت بھی یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے, اور نہ ہی بنگلہ دیش کا حوالہ دینا چاہیے. بنگلہ دیش بھارت نے بنوایا تھا, 5 لاکھ فوج اس کی داخل ہوئی تھی, اور اسی طرح سے وہاں پر مکتی بانی جو ہے وہ جنرل اوبان سنگھ نے بنائی تھی. یہ سارے ریکارڈ پہ اب آ چکی ہیں چیزیں, اور اس میں ان کے ہی رائٹرز کی لکھی ہوئی ہیں. کراچی کے امن کو قائم کرنے کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی ہو, غیر جانبداری سے جو ہے وہ آپریشن ہو, اور کوئی آدمی بھی کریمنل ہے, وہ کسی بھی جماعت سے ہے, اس کا اگر ریکارڈ ہے تو اس کو کسی صورت معاف نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ تاریخ کے اندر فوٹیج کے اندر آنے والے تمام افراد کے جو دہشت گردی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا جائے, مقدمے چلائے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ 19,000 کنٹینر
نیٹو کے جو اسلحے سمیت گم ہو گئے تھے اور ان کا اسلحہ تقسیم ہوا تھا، اس کے بارے میں رینجرز کے ڈی آئی جی نے یہ کہا، سپریم کورٹ کے اندر باز گشت گئی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ راجہ صاحب، میرا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب ویری کوئکلی 10 سیکنڈ ہیں بس معذرت سے، کیا چاہتے ہیں ایک دم کراچی میں کیا کریں؟ ہم سمجھتے ہیں جی قانون پہ مضبوطی سے عمل درآمد ہو، دہشت گردوں کے خلاف آہنی ہاتھ ڈالا جائے، اور جو سنجیدہ اور مخلص اور محب وطن قوتیں ہیں، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہ اگر یکجا ہو کے چلیں گی تو ملک کو بچا لیں گے، ورنہ ملک تباہی بہت کی طرف جا شکریہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی وائڈ سبجیکٹ ہے، لیکن 2-3 باتیں آپ نے پولیٹیکل ڈیوائیڈ دیکھ لی کہ اگر ایم کیو ایم سمجھتی ہے یہ طالبان کے ساتھی ہیں جماعت اسلامی والے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی بانی کی طرح ہیں جن کو انڈیا نے بنایا تھا۔ اسی طرح ریاست جو سی ہے، ریاست یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے، جو رولنگ پارٹی ہے، کہ وہاں پہ کوئی ریاست کی ناکامی ہے، وہ خفیہ ہاتھ کے پیچھے ہی ہیں۔ کس طرح خفیہ ہاتھ سامنے آئے گا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، جو لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، جن کے ان کی بجائے پھانسیاں روکنے کے، ان سزاؤں پہ عمل درآمد ٹیررسٹوں کی ہونا چاہیے۔ جو مجرم پکڑے گئے ہیں ان کے کیسز سامنے ہونے چاہیے اور سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے۔ جس معاشرے میں سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، وہاں جتنی مرضی باتیں کر لیں، وہاں پہ صرف باتیں ہوگی، نظام بہتر نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات، بھتہ مافیا اور دوسرے مافیا کا سب کو پتہ ہے۔ اب جتنی یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو چاہیے یہ اپنے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کے بجائے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، تو کراچی بھی ٹھیک ہو جائے گا، قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔